जी, इनका सवाल ये है कि जीवन का सच क्या है और अल्लाह भगवान तक पहुंचने का रास्ता क्या है, यानी भगवान को पाने का तरीका क्या है। आसान तरीके से समझाएं। देखिए, अल्लाह ईश्वर भगवान तक पहुंचने के लिए कोई आसमान पे नहीं जाना। हाँ, यहीं पर दुनिया में रहकर ही उसे पाना है। और अल्लाह को पाने के लिए याद रखें कि ये संसार जो है अल्लाह ताला ने दो चीज़ों से मिलाकर बनाया है, अच्छाई और बुराई। तो अल्लाह को पाने के लिए बुराई को छोड़ देना है दिल से, और अच्छाई और सच्चाई की खोज करनी है। अब इसके लिए जीवन की सच्चाई को पहचानना है और दुनिया की हकीकत को पहचानना है। अब इस ज़िंदगी की सच्चाई पर गौर करें। इस ज़िंदगी की शुरुआत ही अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, रोने और मौत पर रुलाने और ज़िंदगी के बीच के समय में दुखों और गमों और बीमारियों से बनाई है। इस ज़िंदगी की शुरुआत ही जो है, जब बच्चा पैदा होता है तो रोता हुआ आता है, तो वो उसके कर्मों को देखकर आप पहचान कर सकते हैं कि ये दुनिया में आते ही रोया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में आकर इसको दुख मिला है। तो ये दुनिया असल में दुखों का घर है, क्योंकि ये इंसान इम्तिहान के लिए आया है। तो जब ये बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसके अंदर बढ़ता है, शरीर में प्रवेश होता है, तो वो सुई सी चुभोता है, तो इसलिए बच्चा रोता है। शैतान की पहचान ये है कि हमारे मन में जो भी बुरे ख्याल आते हैं वो शैतान डालता है, दिखता नहीं है शैतान। तो इस ज़िंदगी की शुरुआत ही जो है रोने से हुई, और जब इंसान मरता है तो सबको रुलाकर यहाँ से जाता है। और ज़िंदगी के बीच के समय में दुख, तकलीफ़, परेशानी, मुसीबत, गम, यानी कि इस ज़िंदगी में दुख ही दुख हैं, सर्वम दुखम। इंसान की ज़िंदगी में दुख ही दुख हैं, गम ही गम है, परेशानी ही परेशानी है। तो इस ज़िंदगी की शुरुआत ही अल्लाह ताला ने रोने और मौत पर रुलाने। अर्थी पे बैठकर लोग रोते हैं कि नहीं रोते? मैयत पर बैठकर रोते हैं कि नहीं रोते? तो रोने और रुलाने और बीच में दुखों और गमों और बीमारियों से बनाई है। मगर अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने इंसान के अंदर अपनी रचना जो रची है, उस रचना में स्वर्ग की इच्छा, जन्नत की इच्छा इतनी ज़बरदस्त रखी है, इतनी ज़बरदस्त रखी है कि इंसान, ये दुनिया एक बवाल है, दुखों का घर, बीमारियों का घर, मुसीबतों का घर, खतरों का घर, मौत का घर, गंदगी का घर। जैसे कोई गंदगी से भरा हुआ तालाब हो, पोखर हो, डहर हो, डहर हो, और उसके अंदर जो है गंदा पानी, दलदल हो, बदबूदार, और उसमें सांप, बिच्छू, तमाम तरह के कीड़े मकोड़े हों। तो ऐसे ही इस दुनिया की मिसाल है कि दुनिया जो है मुसीबतों का घर है, मगर हमेशा जीने की चाहत, जन्नत की चाहत का जो नशा है वो इतना ज़बरदस्त है कि इंसान इस दुनिया के दुखों को भूल जाता है हमेशा जीने की चाहत में। ये दुनिया पूरी की पूरी धोखा है, धोखे का घर है। ये बात इंसान जानता है, लेकिन फिर भी इस दुनिया में धोखा खाता रहता है। इस दुनिया में इंसान दुखों में, गमों में, परेशानियों में, टेंशनों में, मुसीबतों में जूझता रहता है, बीमारियों में जूझता रहता है, मगर फिर भी इस दुनिया से दिल नहीं हटाता। ये बड़े आश्चर्य की बात है। इस धरती पर लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं। मौत सच है, हक है, अटल है, आनी ही है, हैं? हर इंसान इस सच को जानता है, सब इस सच को जानते हैं, फिर भी सब मौत ना आने की इच्छा करते हैं। फिर भी सब मौत ना आने की इच्छा करते हैं। यही तो स्वर्ग के सपने हैं, यही तो आश्चर्य है कि इंसान सच्चाई की तरफ गौर नहीं करता। अब देखिए, स्वर्ग मौत के बाद है, जन्नत मौत के बाद है। जो अल्लाह को राजी करके मरा वो हमेशा कामयाबी का जीवन पाएगा। तो स्वर्ग मौत के बाद है, मौत के बाद की ज़िंदगी में है। लेकिन इंसान के अंदर ईश्वरीय रचना में स्वर्ग की इच्छा और स्वर्ग में जीने का नशा
یعنی ہمیشہ جینے کا نشہ، موت کو نہ پسند کرنے کا نشہ، ہمیشہ جینے کا نشہ اتنا زبردست ہے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، اور موت کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اپنے سامنے لوگوں کو ہر روز مرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا میں ایسے جیتا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی، جیسے اسے اس دنیا سے کبھی بھی نہ جانا ہو۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ انسان دکھوں میں لین ہے، تکلیفوں میں لین ہے، مصیبتوں میں لین ہے، اس دنیا میں اللہ کی طرف سے، سنسار کے سچے مالک کی طرف سے دکھوں کی، غموں کی، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی، خطروں کی، بیماریوں کی، موت کی بھرمار ہو رہی ہے۔ سانپ بھاگنا چاہتا ہے اور پیچھے سے اس کی پونچھ پکڑ کر بار بار کھینچی جا رہی ہے، وہ بھاگنا چاہتا ہے، پونچھ کھینچی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے انسان کے اندر سورگ کی اچھائیں، جنت کے سپنے اتنے زبردست ہیں کہ اس دکھوں کے جہان میں اللہ تعالیٰ کبھی دکھوں میں گھیرتا ہے، اس کی پونچھ کو پکڑتا ہے، کبھی مصیبتوں میں گھیرتا ہے، کبھی بیماریوں میں گھیرتا ہے، کبھی آفتوں میں گھیرتا ہے، کبھی غموں میں گھیرتا ہے، اور انسان پھر بھی جو ہے غور نہیں کر رہا دائیں بائیں میں دکھوں میں گھرا ہوا ہوں، یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، پھر بھی جو ہے ہمیشہ جینے کی چاہت میں دنیا میں رینجتا رہتا ہے، دوڑ لگاتا رہتا ہے، اللہ اسے کھینچتا رہتا ہے، دکھ دیتا رہتا ہے۔ اس دنیا کے دو پہلو ہیں، ایک سچ اور اچھائی، اور ایک جھوٹ اور ایک برائی۔ ایک سکھ ہے جو نظر کا دھوکہ ہے، وہ سکھ نہیں ہے اصل میں، اور دکھی دکھ ہیں۔ اس دنیا میں انسان کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ارے اس زندگی میں کیا کامیابی حاصل کرو گے جس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہ ہو۔ کامیابی اس سورگ کے جیون میں ہے جس کا سرٹیفکیٹ ملے گا کہ تمہیں اب کبھی موت نہیں آئے گی، اس میں ہے کامیابی اصل میں۔ اب اس وقت اس جیون میں جس مالک کی بادشاہت اس کائنات کے ذرے ذرے پر چھائی ہوئی ہے، کڑ کڑ پر چھائی ہوئی ہے، ہماری جان اسی قبضے میں ہے، جب چاہے جب موت دے کے اٹھا لے، اسی کی بادشاہت ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ دکھ بھیجتا ہے، غم بھیجتا ہے، مصیبت بھیجتا ہے، پریشانی بھیجتا ہے۔ ہم آزادی چاہتے ہیں، وہ ہمیں غلامی کا احساس دلاتا ہے کہ تم میرے غلام ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اپنے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا دنیا کے دھوکے کے پیچھے نہ پڑ، میری طرف دھیان لگا، میری طرف غور کر، اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر۔ تو جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جب وہ مالک ہم سے راضی ہو جائے گا اور سورگ میں پھر ہمیں اعلان کرے گا، سرٹیفکیٹ دے گا اس چیز کا کہ تمہیں اب کبھی موت نہیں آئے گی، ایمانداری سے بتاؤ اس وقت جینے میں مزہ نہیں آئے گا؟ پھر یہی مالک ہمارا جو آج دنیا میں دکھ بھیج رہا ہے، تکلیف بھیج رہا ہے، موت بھیج رہا ہے، یہی مالک ہمیں دکھوں سے، غموں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، موت سے، بڑھاپے سے، بیماریوں سے آزاد کر دے گا۔ قرآن مجید میں اس نے اعلان کیا ہے اس چیز کا، اس بات کا۔ تو ہمیں ہر غلامی سے، ابھی ہم غلام ہیں اس کے بھائی، جب وہ راضی ہو جائے گا تو وہ ہم سے راضی ہو کر انعام دے گا ہمیں، اور اپنی ہر غلامی سے آزاد کر دے گا سورگ کے اندر، اور ہماری ہر اچھا، ہر تمنا، ہر سپنے کو پورا کرے گا، جو سپنے آج ہم دنیا میں پورے نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن پہلے ہم اس کی مرضی تو پوری کریں، دنیا میں پہلے ہم اس کی تو مرضی پوری کریں۔ وہ ہمیں جیون دے کر دکھ بھیجتا ہے، تکلیف بھیجتا ہے، مصیبت بھیجتا ہے، پریشانی بھیجتا ہے، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ یہ ہمیں کھوج کرنا چاہیے کہ ہمارا بنانے والا مالک ہم سے چاہتا کیا ہے۔ دکھتا ہمیں ہے نہیں، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی کے غلام ہیں، نہ چاہنے کے، ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہمارے اوپر دکھ بھیج دیتا ہے، وہ تکلیف بھیج دیتا ہے، بیماری بھیج دیتا ہے، مصیبت بھیج دیتا ہے، موت بھیج دیتا ہے۔ تو دنیا کے دو پہلو ہیں اس کے، ایک تو ہے سچ اور ایک ہے جھوٹ۔ اب دنیا کے جھوٹ کے پہلو میں، یعنی دنیا کا جو دھوکے کا پہلو ہے جھوٹ کا، اس میں انسان اس قدر گم ہوتا ہے بری طرح سے کہ سچ کو بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، میری جان کسی کے قبضے میں ہے، کوئی میرا مالک ہے، اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ یہ کیا عجیب اس کی قدرت ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کر دیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہمارے اندر جو ہے اچھائیں رکھ دی ہمیشہ جینے کی، ہمیشہ سکھ بھوگنے کی، ہمیشہ جوان رہنے کی، ہمیشہ صحت مند رہنے کی۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے ہم دکھوں کو پسند کریں، ہم دکھوں کو پسند نہیں کرتے، ہم چاہتے کہ ہمیشہ ہمارے کام بنتے رہیں، کوئی کام بگڑے نہ۔ ایسی اس نے اچھائیں رکھ دی اور جیون دے دیا ہمیں،
اور پھر اچھائیں رکھنے کے بعد ہمیں دکھ بھیجتا ہے، تکلیف بھیجتا ہے، پریشانی بھیجتا ہے، مصیبت بھیجتا ہے، موت بھیجتا ہے۔ ہماری اچھاؤں کو ہم اڑنا چاہتے ہیں، ہمیں اڑنے سے روکتا ہے، کیوں ایسا کرتا ہے وہ؟ یہ سوال ہم اپنے بنانے والے مالک اللہ سے پوچھیں، کیونکہ ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ اس لیے ہم پوچھیں کہ تو نے ہمیں ایسا جیون پھر کیوں دیا ہے؟ اچھائیں ہمارے اندر کیوں رکھی ہیں؟ پھر دکھوں میں ہمیں کیوں گھیرتا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اب دیکھو نا، میں تو مرنا نہیں چاہتا، لیکن میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے وہ موت دے کر اٹھا لے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت روک نہ پائے گی۔ تو وہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اس کا جواب دیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ میرے بندے، میں نے سارا جہان بنایا تیرے لیے اور تجھے بنایا اپنے لیے، تو لہٰذا میں نے تجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ تو میری عبادت کرے اور مجھے راضی کرے۔ میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میرے حکموں کو دنیا میں پہچان کر میری کھوج کرے بن دیکھے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے لوگ اس کی کھوج کریں، اس کی پہچان کریں۔ اسی لیے کائنات بنا کر وہ چلا رہا ہے، مگر دکھتا نہیں ہے، مگر وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے۔ یہی سنسار کا سچا مالک ہے۔ اب جھوٹے خدا تو دنیا کے اندر بے شمار بنا رکھے ہیں لوگوں نے، جھوٹے خدا تو لوگوں نے بے شمار بنا رکھے ہیں۔ تو اس کا قرآن میں اعلان ہے کہ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، اگر میں کوئی چیز اپنے لیے بناؤں اور وہ چیز وہ کام نہ کرے ہیں تو میں اٹھا کر اسے کوڑے کچرے میں پھینک دوں گا، ہے کہ نہیں؟ اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کو راضی نہ کریں، اللہ کا انکار کریں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو گندگی کہا ہے قرآن میں، اور یہ کہا ہے کہ ہم ساری گندگی کو اکٹھا کر کے جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے۔ اللہ کے پیارے وہ بندے ہیں جو ایماندار سچے ہیں، جو سچائی پر چل کر جیون کی حقیقت پہ غور کرتے ہیں اور اپنے بنانے والے مالک کو پا لیتے ہیں۔ پانے کا مطلب یہ ہے کہ اس جیون کی حقیقت پر غور کیا جائے اور دنیا کی حقیقت پر غور کیا جائے۔ جیسے میں نے بتایا آپ کو ابھی کہ جنت کی اچھائیں اتنی بے شمار ہیں، اتنی انتہا ہے، اتنی زیادہ ہیں کہ انسان اس دنیا کے دکھوں کے، مصیبتوں کے گھر میں جو ہے دکھ مصیبتوں کو بھول جاتا ہے اور ہمیشہ جینے کی چاہت میں جیتا رہتا ہے۔ تو اس کو ہمیں پہچاننا ہے، اس کائنات کی حقیقت کو اور جیون کی حقیقت کو۔ کبھی یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، تو لہٰذا سمجھداری اس میں ہے کہ اس دنیا سے دل نہ لگایا جائے، اس جیون سے دل نہ لگایا جائے، کیونکہ یہاں کسی اور کی بادشاہت ہے، اور کتنے بچے ہیں روز یتیم ہوتے ہیں، کتنی عورتیں بیوائیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں وہ موت دے کر کب اٹھا لے۔ تو جو چیز کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو اس سے دل لگانا سمجھداری نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ دفع کرو جسے چھوڑ ہی جانا، اس دنیا میں دل کیا لگانا۔ اب اس ساری کائنات کی ہر چیز سے دل ہٹا کر اس مالک کو دل دے دیں ہم، جس نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اسی کو اسلام دھرم میں اخلاص کہتے ہیں، کہ دل دنیا کی ہر چیز سے خالی کر کے اللہ کے حوالے کر دینا۔ اب دل جو ہے انسان کے شریر میں ایک مین چیز ہے۔ دل کے اندر ہی جنت کی اچھائیں ہیں، سورگ کے سپنے ہیں، اور آنکھ دو ہیں، کان دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، پیر دو ہیں۔ دل انسان کے اندر ایک ہی ہے، یعنی دل انسان کی جان ہے۔ جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور موت تک دل کی دھڑکن بند نہیں ہوتی۔ دل کی دھڑکن بند ہونے کا مطلب ہے انسان کی ڈیتھ، موت ہو جانا۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب کوئی انسان جو ہے منیاؤں حالت میں ہوتا ہے، مرنے کی حالت میں ہوتا ہے، لوگ محسوس کر لیتے ہیں، اور جب وہ آنکھ میچ لیتا ہے تو لوگ، ایک معمولی سا آدمی جو جانتا بھی نہیں ہے وہ بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے چیک کرتا ہے کہ دھڑکن چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی۔ دل پر کان لگاتا ہے اپنا کہ دھڑکن کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، کیونکہ دل کی دھڑکن بند تو انسان ختم۔ اور یہ دل بنانے والے مالک اللہ نے انسان سے مانگا ہے۔ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے فری ول دیا ہے، چھوٹ دی ہے، کہ چاہے دنیا میں بھٹک کے مر یا پھر دل مجھے دے کے مر، جیسے چاہے جیون کے سمے کو استعمال کر۔ یہ چھوٹ دی ہے انسان کو، تو جو چاہے وہ کر۔ اب دل اللہ کے حوالے کر دینا، جیسے انسان اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھائے، محنت کرے، پریشان پھرے، اللہ کی پیاس میں بے چین پھرے، اور پھر جب پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے مجھ سے،
تو پھر وہ کیا کرے کہ پھر وہ اس کی تیاری کرے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. تمنا مطلب آرزو، سپنے جو بھی دنیا میں تھے، ہمیشہ جینے کی چاہت، سب کچھ جو ہے، یعنی ارادہ کرے انسان کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، یعنی دنیا سے جو ہے نفرت ہو گئی. یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، میں چاہتا کچھ اور ہوں اور ہوتا کچھ اور ہے، میری چاہت یہاں پوری نہیں ہو رہی ہیں، لہٰذا میں اپنے مالک کی طرف غور کروں، وہ میری چاہتوں کو پوری نہیں ہونے دے رہا ہے، لہٰذا پہلے میں اسے راضی کروں، میں راضی کر کے پھر وہ میری چاہت پوری کرے گا. تو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. یعنی دل اللہ سے کہیں ہم کہ اب تو میرا دل خالی کر دیا میں نے تیرے لیے. تو پھر دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ کا نور تمہارے دل میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی سختی تمہارے دل میں داخل ہوگی، اور پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی ہر چیز کی محبت جلیل کر کے تمہارے دل سے نکال دے گا، اور اپنی پوتر محبت تمہارے دل میں ڈال دے گا، اور پھر تمہاری زندگی میں ایک انقلاب آئے گا، اور تم اسے محسوس کرو گے کہ واقعی مجھے میرے بنانے والے مالک نے مجھے چمتکار دکھا دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ دنیا سے جو ہے بے رغبتی رکھیں گے، لاپرواہی کریں گے، اور اللہ کی تعریف جگہ جگہ کریں گے. آپ کے دل دماغ میں اللہ کا ذکر، اللہ کی تعریف کی اہمیت ہوگی، قدر ہوگی. اسی کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ توبۃ نصوحا، میرے بندے اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں، لوگ تجھے اپنے کندھوں پر تیری ارتھی کو، تیرے جنازے کو لے کے آئیں میری طرف، تو اپنے پیروں پر چل کے آ جا میری طرف. کیا مطلب؟ اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں تو پہلے ہی لوٹ جا میری طرف. تو یہی لوٹنا ہے میرے بھائیوں، کہ دل کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور دنیا کی محبت دل سے نکال دینا، اور دنیا سے جانے سے پہلے یہاں سے جانے کے ہوش میں آ جانا، تیاری کر لینا موت کے بعد کی زندگی کی. دنیا کے نشے سے نکل کر اللہ کی محبت کے نشے میں آ جانا، اللہ کی شرن میں پہنچ جانا، اللہ کی رحمت کے سائے میں پہنچ جانا. اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف مرنے سے پہلے ہی لوٹ جانا. اب جو انسان دنیا کو پہلے ہی چھوڑ دے گا، دنیا کی ہر چیز کو دل سے نکال دے گا، اور سمجھ جائے گا اس کی حقیقت کہ یہاں ہر چیز دھوکہ ہے، موت پر سب ختم ہونے والی ہے، وہ پہلے ہی چھوڑ دے گا. تو جب اللہ کی طرف سے فرشتے آئیں گے اور اس کو اس دنیا سے لے جائیں گے، تو ایمانداری سے بتاؤ پھر دنیا کو چھوڑنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا پھر، کیونکہ دنیا کی جب حقیقت اس پہ کھل جائے گی، یہ دنیا کا دھوکہ ہٹ جائے گا، سچائی کو سمجھ جائے گا، تو یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ بن جائے گی. اب ایمانداری سے بتاؤ، قید خانے میں سے آزاد ہونے میں انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جو انسان سچائی پر چل کر سچائی کو پہچان لیتا ہے، اللہ کی کھوج کر لیتا ہے، اللہ کو پا لیتا ہے، اور دل اللہ کے لیے دے دیتا ہے، اور دل میں اللہ کی محبت بسا لیتا ہے، تو پھر یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ بن جائے گی، یہاں اسے پھر جینے میں مزہ نہیں آئے گا. یاد رکھیں اللہ کا ولی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا دوست، اللہ سے محبت کرنے والا سب سے زیادہ، اللہ کا دوست اور اللہ کے دین کا وارث، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا، اس کے سچے گیان کی سرکشا کرنے والا، اور اس کو دنیا میں پھیلانے والا. اللہ کے ولی کو دنیا کی عیش و عشرت، عیش و آرام اور ضرورت سے زیادہ مال کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. تو مانو اللہ کو کس نے پایا؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کو پانے والا جو اللہ کی خوشی کے لیے اپنی ہر خواہش کو قربان کر دے، یہ ہے اللہ کا ولی، اللہ کو پانے والا. اب جو سورگ کے سپنے انسان کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ان سپنوں کو اللہ کی خوشی کے لیے انسان کچل دے، اور دنیا میں اپنی جائز ضرورت پوری کرے، بس پیٹ بھرنے کے لیے اپنے بچوں کو حلال روزی کھلائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی اس کے حکم ہے اس کو پورا کرے. اور جو یہ سپنے رکھے ہیں اللہ نے، ان سپنوں کو پورا کرنے کے لیے تو انسان دھوکے کے پیچھے بھاگتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، مکاری کرتا ہے، دوسروں کو حق مارتا ہے، ظلم جاستی کرتا ہے، اور سچائی کو نظر انداز کرتا رہتا ہے. موت پتہ ہے موت کا کہ موت آنی ہے، لیکن موت کو بھلائے رکھتا ہے. اور جنت کے جو سپنے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، ان کو دنیا میں پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پورے نہیں ہو پاتے، پیاسا ہی مر جاتا ہے. کیونکہ یہ دنیا کا ڈیزائن جو بنایا گیا ہے اللہ کی طرف سے، وہ جنت کے سپنے پورے کرنے کو نہیں بنایا گیا ہے. انسان چاہتا ہے موت نہ آئے، لیکن دنیا بنائیے موت کا گھر. انسان چاہتا ہے دکھ تکلیف نہ آئے، مگر دنیا بنائیے دکھوں تکلیفوں کا گھر. انسان چاہتا ہے بڑھاپا نہ آئے، جوان رہوں، مگر دنیا بنائیے بڑھاپے کا گھر. تو اس دنیا میں جنت کے سپنے، سورگ کے سپنے پورے ہو ہی نہیں سکتے ہیں. ارے یار اتنی سی بات پر غور کریں کم سے کم،
کہ ہماری زندگی کی ڈور جس کے ہاتھ میں ہے اس کا قبضہ ہے ہمارے اوپر. ہماری جان ہمارے قبضے میں نہیں ہے. ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہماری زندگی کی ڈور بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر ہماری زندگی کی ڈور ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو ہم مرنا نہیں چاہتے, ہم موت کو بھگا دیتے. زمین و آسمان کے بیچ میں وقت کا سسٹم چلا ہوا ہے. 11 بج گئے, 12 بج گئے, 1 بج گیا. کیا وقت کی ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے؟ اس وقت کے حساب سے ہی جو ہے ہم بوڑھے ہوتے ہیں, شریر کی طاقت کم ہوتی ہے. تو کیا وقت کی لگام ہمارے ہاتھ میں ہے؟ پوری کائنات کے وقت کی لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب جو اس جیون کے سمے میں سچائی پر غور کر کے, اللہ کو راضی کر کے, اللہ کے لیے اپنی ہر خواہش کو قربان کر کے دنیا سے جائے گا, وہی جنت اللہ کے انعام کا حقدار بن جائے گا. تو یاد رکھیں بھئی, امتحان ہے, جنت دکھائی نہیں دے گی. انسان اللہ کے چمتکار کو محسوس کرے گا اور وہ سچائی کو سمجھ جائے گا. تو اللہ تعالی ہمارا بنانے والا اس چیز کو منع کرتا ہے کہ جنت کے جو سپنے اس نے ہمارے اندر رکھے ہیں, دنیا میں اندھا ہو کر ان سپنوں کو پورا کرنے کی طرف مت بھاگ. اس کائنات کی حقیقت پر غور کر, جیون کی حقیقت پر غور کر. اس کائنات میں تیرے سپنے پورے نہیں ہوں گے, پیاسا ہی مر جائے گا تو. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے سامنے کتنے لوگ مرے ہیں؟ جس کے پاس جتنی دولت ہے اس کے پاس اور اتنی بھوک ہے. کیا تم نے مرنے سے پہلے مرنے والے کی بات نہیں سنی کہ بھئی میں نے ایک پلاٹ جو ہے فلاں جگہ پر لیا ہے, 2 اور لوں گا, 4 اور لوں گا, اتنی زمین میں نے لے لی ہے اور اتنی زمین اور لوں گا, اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا ہے, اتنا اور اکٹھا کروں گا. تو اس کی تو مال دولت اکٹھی کرنے کی چاہت تھی, اس کی کوئی مرنے کی چاہت تھی؟ اس کی تو ہمیشہ جینے کی تمنا تھی. کبھی آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کسی کو کہ یار بتیرا مال دولت اکٹھا ہو گیا, اب بتیری زمین جائیداد خرید لی میں نے, اب تو یار میں مر جاؤں؟ کبھی سنا ہے آپ نے ایسا کسی انسان کے منہ سے؟ وہ بات ایک الگ ہے کہ انسان ٹینشن میں کہہ دیتا ہے کہ میں آتم ہتیا کر لوں, وہ ایک الگ بات ہے, وہ ٹینشن کی بات ہے. لیکن خوشی سے انسان کبھی بھی جو ہے یہ نہیں کہتا کہ مجھ پہ بتیرا مال دولت ہو گیا, اب تو یار میں مر جاؤں, اب میرا مرنے کو جی کر رہا ہے. کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ اس کے اندر سورگ کے سپنے ہیں, ہمیشہ جینے کے سپنے ہیں, ہمیشہ جینے کی چاہت ہے, ہمیشہ موہ مایا کی چاہت ہے, ہمیشہ سکھ بھوگنے کی چاہت ہے, دکھ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا, ہمیشہ جینے کی چاہت ہے, موت کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا, ہمیشہ تندرست اور صحت مند, ہمیشہ جوان رہنے کی چاہت ہے, بیماریوں کو بالکل دیکھنا پسند نہیں کرتا, ہمیشہ جوانی کی چاہت ہے, بڑھاپے کو بالکل پسند نہیں کرتا. ایک اچھے انسان کو سنسار کے سچے مالک اللہ کی سچائی کو پہچاننے میں اس لیے پریشانی ہوتی ہے, بات سمجھے ذرا دھیان لگا کر کے. ایک اچھے انسان کو سنسار کے سچے مالک کی اللہ کی سچائی کو پہچاننے میں اس لیے پریشانی ہوتی ہے کیونکہ اس دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ برائی شیطان کے راستے پر چلنے والی ہے. اس دنیا کی اور جیون کی سچائی سے ہٹ کر دنیا کے دھوکے پر چلنے والی ہے. جو انسان رو رو کر اللہ سے مانگتا ہے, دل سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے, اللہ کی پیاس میں بے چین پھرتا ہے, اللہ کو پانا چاہتا ہے, اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے, تو وہ سچائی کو جان لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی سچائی کا راستہ کھول دیتا ہے, اس کو سچائی دکھا دیتا ہے. اس کائنات میں وہ سچائی کے ہوش میں آ جاتا ہے اور اللہ کو پا لیتا ہے. یاد رکھیں, ہر انسان اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میرے مالک, میں دنیا میں جا کر تیری ہی پوجا کروں گا, تیری ہی عبادت کروں گا, تیری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلوں گا, برائی سے بچوں گا. میں دنیا میں جا کر تیری کھوج کروں گا, تجھے راضی کروں گا. مگر یہ جو انسان کے اندر سورگ کا نشہ ہے, ہمیشہ جینے کا نشہ ہے, دنیا کے دھوکے پر غور بھی نہیں کر پاتا ہے. اس نشے میں یہ جو دنیا کا نشہ اور ہوش انسان لیے گھوم رہا ہے نا اس دنیا کے اندر, ہاں یہ جو دنیا کا نشہ اور ہوش انسان لیے گھوم رہا ہے, اس نشے کو موت ایک دم توڑ دے گی. اور جیسے ہی انسان دنیا کی ہر چیز کو اپنے لیے ختم ہوتا دیکھے گا, اس کے پاس اگر اللہ کو ناراض کر کے مرا ہے تو ہمیشہ کی ناکامی کا دھکا اس کو لگے گا. میرے بھائیوں, آج انسان سچائی پر غور کرنے کو تیار نہیں, شیطانی دھرم کو فالو کر رہا ہے. انسان شیطانی دھرم پہ چل رہا ہے, سچ اور جھوٹ کی تحقیق کرنے کو تیار نہیں. جیسے ہمارے پرکھے بڑے بوڑھے کرتے آئے, ہم بھی ویسی کریں گے. ارے میرے بھائی جد مت پکڑ,
تو اپنا نقصان کر رہا ہے. اپنے مالک کو پہچان، تو اکیلا آیا ہے اور اکیلا ہی اس کی طرف لوٹے گا. اس لیے اس کو دل دے دے، اس کا بن جا، اس کی سچائی کو مان. یہ مت دیکھ کہ بڑے بوڑھے کیا کرتے آئے، تو سچ کو ماننا، سچ کی تحقیق کرنا. اگر بڑے بوڑھوں کی بات سچ ہے تو اس کو بھی مان. اگر اللہ کی بات سے میچ کھا رہی ہے، سچ ہے تو مان اس کو، سچ نہیں ہے تو مت مان. یاد رکھیں میرے بھائیوں، سنسار کا سچا مالک نراکار ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے. یہ جتنی بھی آکار والی چیزوں کی دنیا میں پوجا ہو رہی ہے، یہ سب اسلام کے علاوہ شیطان کا چکر ہے، دھوکے کا چکر، شیطان کا چکر ہے چلایا ہوا. یہ سب جہنم کے راستے ہیں، یہ سب نرک کے راستے ہیں. اس لیے ہوش میں آ کر سچائی پر غور کرو، شیطان کے دھوکے سے بچو. اب یاد رکھیں، جو انسان ان سورگ کے سپنوں کو دنیا میں پورا کرتا کرتا اللہ کو بھول کر مر جائے گا پیاسا، اس کے سپنے پورے نہ ہو پائیں گے، پیاسا مر جائے گا، اللہ کی طرف دھیان نہ لگائے گا، اللہ کا ناقدرہ بن کر، ناشکری کر کے، دھرتی پر فساد پھیلا کر. کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی ہمیشہ جینے کی چاہت ہے، ہمیشہ سکھ بھوگنے کی چاہت ہے. اب جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی تو انسان ہوگا نہیں. وہ کیا کرے گا؟ ہمیشہ جینے کی چاہت میں، ہمیشہ سکھ کی چاہت میں بے ایمانی کرے گا، جھوٹ بولے گا، مکاری کرے گا، اس زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کرے گا. اب جو برے کام کرے گا، جو انسان برے کام کرتا ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، تبھی وہ برے کام کرتا ہے. اب جو انسان برے کام کر کے اللہ کو بھول کر، اس کا ناشکرہ بن کر، اس کے احسان نہ مان کر، ناقدری کر کے مرے گا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کے مرے گا، یاد رکھیں وہ نرک کی آگ میں جائے گا، اللہ کی سزا پائے گا. اور جو انسان اس جنت کی خواہش کو اپنے اندر جو ہے کائنات میں غور کرے گا، سچائی پر غور کرے گا، اور اس خواہش کو اللہ کی مرضی پہچان کر اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس خواہش کو مار دے گا، اور اپنی محنت سے جائز ضرورت پوری کر کے، جیون کا سمے پورا کر کے اللہ کو راضی کر کے مر جائے گا. اس جنت کی خواہش کو مار کر جب مر جائے گا تو اللہ کو دے کر، اس خواہش کو دفن کر کے، دل اللہ کو دے کر کے مر جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کی جنت کا انعام عطا فرمائے گا اس قربانی کے بدلے میں. تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، اللہ کو پا لینا ہی، راضی کر لینا ہی کامیابی ہے، اور کھو دینا ناکامی ہے. ناراض کرنا ناکامی ہے. جس نے جیون دیا ہے وہی ہمیں موت دے کر اٹھانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے دو راستے رکھے ہیں، ایماندار بن کے مر یا بے ایمان بن کے مر. اب ایماندار بننے کے لیے اللہ کا پیغام ہر انسان کے پاس آتا ہے، چاہے کسی بھی صورت میں آئے، اللہ تعالیٰ کیسے بھی پہنچائے، کیونکہ وہ امتحان لے رہا ہے، اس پہ ضروری ہے کہ اپنے پیغام کو پہنچائے، اپنی خبر پہنچائے. اب ٹیسٹ یہ ہے کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. اللہ کی پیاس سب کے اندر ہے. اب جو مانتا ہے، اللہ کی کھوج کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اللہ کی آسمان سے آئی ہوئی خبروں کی پیروی کرتا ہے، اس میں سے اچھی بات کی پیروی کرتا ہے، اچھی باتوں کو جو ہے اسے حاصل کرتا ہے، گیان حاصل کرتا ہے، اور پھر اچھائی کو پھیلاتا ہے، اس پہ چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان عطا کر دیتا ہے، دنیا کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے، سچائی کے ہوش میں لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ انتریامی ہے، عالم الغیب ہے، اس کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ کون میرے پیغام کو مانے گا اور کون نہیں مانے گا، لیکن پہنچانا اس کا حق ہے، تاکہ انسان مرنے کے بعد یہ نہ کہے کہ یا اللہ تو نے مجھ تک خبر نہ پہنچائی. کوئی انسان اللہ پر اعتراض نہ کر سکے. جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے تو اپنی تباہی اور بربادی کو دیکھ کر اللہ پر اعتراض نہ کرے کہ تو نے مجھ تک خبر نہیں پہنچائی تھی. تو میرے بھائیوں، اللہ کو پا لینا، اللہ کو راضی کر لینا موت سے پہلے پہلے، یہی جیون کا سچ ہے. اس لیے ابھی محنت کریں اور اللہ کا علم حاصل کریں، اللہ کا گیان حاصل کریں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ اپنے جیون کو موت کی بربادی سے بچا سکیں، جلدی سے جلدی آپ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئیں. امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو سنو ذکر حق کا سنو، آنکھ کھولو چلو راہ حق میں چلو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو.
آنکھ کھولو اٹھو